बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निज़ामी मोटिवेशनल चैनल की इंतहाई अहम नशरियात पैगाम रमज़ान में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान उमर फारूक निज़ामी। 20 रमज़ान मुबारक की खूबसूरत सातें, खूबसूरत घड़ियाँ हैं, अल्लाह करीम की ज़ात मुबारक फरमाएँ। और आज इफ्तार ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान के नाम से आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं। नाज़रीन व सामीन, आज जो मौज़ू सुखन हमने उसका इंतखाब किया है, चूँकि 1-2 दिन के बाद मोतकिफ़ हज़रात अल्लाह करीम के फजल करम से इत्काफ़ के लिए बैठेंगे, तो उस हवाले से हमने आज खुसूसी गुफ्तगू करनी थी, क्योंकि आज तैयारियां शुरू हैं। इत्काफ़ के लिए जो हज़रात हैं वो अपनी तैयारियां शुरू करेंगे, तो इत्काफ़ के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी होती है उस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो लफ्ज़ी माना इत्काफ़ का क्या है। लफ्ज़ी माना नाज़रीन व सामीन अकामत या किनारा कशी, यानी कि दुनियावी तमाम मामलात से आप किनारा कशी करके एक चिल्ला की सूरत में अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए एक ख़ास मुकाम पर बैठ जाते हैं। और यहाँ पर औरतों के लिए घर में बैठना ज़रूरी है और मर्दों के लिए मसाजिद में, और मसाजिद भी ऐसी हों यहाँ पर कुछ शरई हैसियत के एतबार से मैं 1-2 बातें ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि इमाम बुरहानुद्दीन फरमाते हैं कि इबादत और ज़ाए इलाही के इरादे से मस्जिद में रोज़े के साथ ठहरना इत्काफ़ है। और दूसरा इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि शरई इत्काफ़ कुर्ब इलाही के उसूल के लिए मस्जिद में ठहर जाने का नाम है। यानी कि अगर इसके ज़िमन में मैं ये बात करूँ तो ये गलत ना होगा कि जो शराइत हैं इन इमाम जो हैं, इमाम अरबा और बिलखुसूस इमाम तिबरानी और इमाम बदरुद्दीन और इमाम बुरहान, ये जिस तरह के इरशाद फरमा रहे हैं, इनके इरशादात से मुझे 2-3 बातें जो समझ आती हैं और इख्तिसार के साथ अर्ज़ करना बहुत ज़रूरी समझूंगा कि शराइत के हवाले से कि रोज़ा होना बहुत ज़रूरी है और जमात वाली मस्जिद हो, रोज़ा हो और जमात वाली मस्जिद हो जहाँ 5 वक्त जमात के साथ नमाज पढ़ी जाती हो और रज़ाए इलाही की खातिर बैठना है। और जिस तरह के मौजूदा सूरत हाल ये होती है कि जिसने एहतिकाफ बैठना है, उससे जब एहतिकाफ से वो उठता है तो सबसे पहला जो सवाल किया जाता है कि कुरान पाक कितने पढ़े हैं। तो जो कहता है कि मैंने 15 या 10 या 8 या 7 कुरान पाक ख़त्म किए हैं, तो उसे बड़ा खुशी के साथ मिला जाता है कि वाह वाह, इसने तो बड़ा कमाल कर दिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा नज़रिया बदलना चाहिए। उससे सवाल ये नहीं होना चाहिए कि तूने कुरान पाक पढ़े कितने हैं, बल्कि उससे ये कहा जाना चाहिए कि तूने कुरान को समझा कितना है। यानी कि बात समझने की है, नुक्ता समझने का है। हमें समझने के लिए कहा गया है, ना कि पढ़ने के लिए कहा गया है। हमने पढ़ने की तरफ चल पड़े। फिर नमाज भी इसी तरह, हम नमाज पढ़ते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने या अदा करने का कहीं हुक्म नहीं हुआ, नमाज कायम करने का हुक्म हुआ है। और नमाज कायम करने का यहाँ पर मैं माना बिल्कुल इख्तिसार के साथ और बड़ी खूबसूरत अंदाज में माना पेश करने लगा हूँ। कायम करने का मकसद यह है कि वजू आपका मौजूद है, आप नमाज में गए, मस्जिद में आपने नमाज अदा की, तस्बीह आपके हाथ में, आप मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं, एक कॉल आती है, कॉल अटेंड करते हैं और वो बंदा आपको कह रहा था कि आप मुझे कहूटा या रावलपिंडी कहीं मिलने के लिए आए। तो आप फोन पे बात कर रहे हैं और साथ ये कह रहे हैं कि मैं सियाला पहुंच चुका हूं, बस आपके पास पहुंचने लगा हूं, लेकिन आप एक छोटे से गांव के एक छोटी सी मस्जिद के बाहर खड़े हैं और आप उससे झूठ बोल रहे हैं। यानी कि नमाज कायम करना ये नहीं है। कायम करने का मकसद ये होता है, अगर कायम कर लेना आप नमाज, तो आप एक मोमिन बन सकते हैं, मोमिन से मुत्तकी की तरफ जा सकते हैं, मुत्तकी से सूफी की तरफ जा सकते हैं, सूफी से विलायत की तरफ जा सकते हैं, विलायत से गौसियत, कुतुबियत, ये आगे दर्जात हैं। अल्लाह करीम की ज़ात ने दर्जात की कोई हद नहीं रखी, अल्लाह करीम की ज़ात बढ़ाते जाते हैं। आखिरी 2 बातें जरूर अर्ज करूंगा। आखिरी 2 दर्जात है, जैसे एक नबूवत और रसालत कहा जाता है, उसके अलावा जो चाहे आप हासिल कर सकते हैं। वो भी मैंने हज़रात देखे हैं जो सहाबी रसूल तो नहीं थे, हुजूर के दौर में मौजूद नहीं थे, लेकिन दीदार इतनी दफ़ा किया कि सहाबा की सफ़ में सफ़े अव्वल का नाम आता है। और 1300 साल के बाद भी इस तरह ज़ियारत हुजूर की किया करते थे। जिस तरह के इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में है कि आपने 72 दफ़ा, ये रवायात में आता है कि आपने अपनी इस माथे की आंखों से हुजूर की ज़ियारत फरमाई है। तो क्या उनको सहाबी की सफ़ में हम शामिल नहीं कर सकते? हम ज़रूर करेंगे, और ये अल्लाह की इनायत होती हैं। जलालुद्दीन सयूती के बारे में पढ़ें तो सही उन्होंने किया क्या था, जो वो कर रहे थे उसको आप भी करें, अल्लाह करीम की ज़ात आप पर भी फजल करेंगे। सबसे पहले मुझे, फिर आपको अमल करने के अल्लाह करीम की ज़ात तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन सामीन, यहाँ पर फिर खूबसूरत अंदाज में आगे थोड़ा सा चलता हूँ कि एहतिकाफ की सूरतें क्या हैं। एहतिकाफ की कुछ सूरतें होनी चाहिए, किस वजह से आप एहतिकाफ करते हैं। हाँ, अगर आपने कोई अमल किया है और आपने कोई नजर मानी है कि कारोबार शुरू कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, और आप फरमाते हैं आपके या ये आपका एक उज़र भी था और आपकी नजर भी थी कि या अल्लाह पाक अगर मेरा ये काम हो जाता है तो मैं एहतिकाफ करूंगा, तो फिर आप पर एहतिकाफ वाजिब हो जाता है, फिर सुन्नत नहीं रहता। जिस तरह के मैं एक मिसाल दूं कि आप जब नफल अदा कर रहे हो और नफल अदा करते करते
آپ کی نماز ٹوٹ جائے نوافل کے دوران، تو نفل پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں. لیکن جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نفل کی نیت کر چکے ہیں، اور آپ نیت کرنے کے بعد تکبیر اولیٰ کے بعد ہاتھ باندھ چکے ہیں، اس کے بعد آپ نماز توڑتے ہیں، تو پھر وہ نفل واجب ہو جاتے ہیں، وہ ہر حال میں آپ نے ادا کرنے. اسی طرح نفلی روزے کے حوالے سے ہے، آپ نے نفلی روزہ رکھا، کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں یہاں پر یہ بھی ایک بات کروں، پہلے بھی علماء یہاں پر تشریف فرما انہوں نے یہ بات کی، اس لیے بات تفصیل سے کر رہا ہوں کہ یہ جو مسائل ہیں یہ ہمیں سمجھنے چاہیے. سب سے اہم مسئلہ کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور کون سی چیزیں ہیں جو غلط العوام اور غلط العام ہیں جن سے ہم سمجھتے تو یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن ٹوٹتا نہیں ہے. میں یہ وہاں عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات کہ ناظرین و سامعین، ایسا عمل میں ایک نقطے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اگر آپ سمجھ سکے تو میں سمجھوں گا کہ آپ بڑے عقل مند تھے، باشعور تھے. اگر آپ نہ سمجھ سکے تو میں سمجھوں گا کہ میرے سمجھانے میں غلطی تھی، آپ پھر بھی عقل مند ہیں. میں یہاں پر ایک نقطہ پیش کروں گا کہ ایسا عمل جس میں ذاتی انسان کا کوئی عمل دخل نہ ہو، اس کے اختیار میں نہ ہو، وہ عمل ہو جانا روزے کی حالت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. جس طرح کہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا، یہ رمضان روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے. حالت جنابت میں آپ جب جاتے ہیں تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن جو ہم بستری کا عمل ہے وہ ایک پلاننگ ہے، وہ آپ کی اپنی منشا، آپ کی اپنی طبیعت کے مطابق ہوتا ہے. لیکن جو احتلام ہے کہ آپ سوئے ہیں اور ہو گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ نقطہ. دوسرا کہ ایک یہ ہے کہ آپ کہیں پہ جا رہے ہیں، جاتے جاتے رستے میں آپ کی طبیعت خراب ہوئی، طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے قے کی صورت بنی اور آپ کو نہ چاہتے ہوئے قے ہو گئی، روزہ نہیں ٹوٹتا. اس سے کبھی روزہ قطعاً نہیں ٹوٹے گا، چونکہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں تھا، وہ موسمی تبدیلی کے اعتبار سے تھا. موسم تبدیل ہوا، آپ کی طبیعت بگڑی، آپ کے اختیار میں نہ ہونے کے بعد یہ ایسا عمل ہوا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ ایسے عوامل ہیں، ہمیں ان کو سمجھنا بھی چاہیے. اور علماء کے پاس بیٹھا کریں، ناظرین و سامعین سمجھنے کی کوشش کیا کریں. موضوع اعتکاف ہے، میں دوبارہ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ نظر مانی ہو تو پھر بھی اعتکاف واجب، آخری عشرہ میں بیٹھنا سنت ہے، اور دیگر یعنی کہ غیر رمضان میں اگر آپ اعتکاف کی نیت کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ مستحب عمل ہے. یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ رمضان میں آپ کا اعتکاف رہ گیا تو آپ نے پھر غیر رمضان یعنی شوال میں بھی جا کر آپ نے اعتکاف کیا، یعنی کہ اس اعتکاف کو اس میں ادا کیا. لیکن یہ بھی اعتکاف کی قضا تھی، تو ہم تو فرائض کی قضا بھول جاتے ہیں. وہ تو ہستی ایسی تھی کہ جنہوں نے اس سنت عبادت کا بھی جو ہے نا اس کا بھی آپ نے اہتمام کیا اور بعد میں قضا کا معاملہ کیا. یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ وصال کا جو آپ کا آخری ظاہری وصال، میں یہ لازمی کہوں گا کہ وصال کے ساتھ ساتھ اور کافی باتیں جڑتی ہیں جو کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو تنقید کا نشانہ بھی بنا دیتے ہیں کہ ادھر سے کہتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہے، اور ساتھ کہتے ہیں کہ وصال بھی ہو گیا. یعنی ظاہری وصال جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھا، یعنی وہ وصال جو کہ ہماری آنکھوں سے آپ کا اوجل ہونا ہے، ہماری آنکھوں سے آپ کا اوجل ہونا ہے. اور ہماری کون سی آنکھیں جی؟ ہماری وہ آنکھیں جو گناہوں سے اور بدکاری سے اور بد نظری سے ان کے اوپر ایک ایسا لبادہ چڑھ چکا ہے کہ ہم حضور کو نہیں دیکھ سکتے، وگرنہ دیکھنے والے آج بھی اس 1400 سال کے بعد بھی موجود ہیں. ابھی بھی کہیں راتوں کو آپ سفر کریں تو کہیں دیکھیے گا کہ کوئی بیٹھ کے مصلے پہ رو رہا ہوگا، صرف اتنا کہہ رہا ہوگا مولا تو مجھ سے ناراض ہے، تو راضی ہو جا. ہم تو پراڈو لینڈ کروزر کے علاوہ اور کوئی بات نہ مانگتے ہیں رب سے، نہ ہماری کوئی خواہش ہے، لیکن رب راضی ہو جائے ساری چیزیں مل جائیں گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری وصال کا جو سال مبارک تھا اس میں 20 دن کا اعتکاف کیا، 20 دن کا آپ نے اعتکاف فرمایا. اور ایک اور بھی متفقہ شرائط جو امام اربعہ ہیں ان کی جو متفقہ شرائط ہیں کہ ہونا کیا چاہیے، 5 شرائط ہیں جی اس کی. پہلی کہ جی بندہ مسلمان ہو اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، بندہ عقل مند ہو، بالغ ہو، اعتکاف بیٹھ سکتا ہے. اور نیت کا درست ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے. نیت خراب ہے، کسی اور وجہ سے بیٹھا ہے تو پھر بھی اعتکاف نہیں ہوگا. یعنی کہ نیت یہ ہے کہ میں اعتکاف بیٹھوں گا اور قرض سے جان چھوٹ جائے گی، قرض دار روز آ کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اعتکاف بیٹھوں گا چلو وہ تو نہیں آئیں گے. دوسری نیت یہ رکھ لی کہ اعتکاف بیٹھوں گا تو جناب لوگ کہیں گے بلے بلے یار کیا بات ہے، بندہ اعتکاف بیٹھا ہے. حالانکہ اگر آپ یہ نیت نہ بھی رکھیں تو بلے بلے صاحب نے کرنی ہے کہ یار بندہ بیٹھا ہے، تو نیت یہ رکھیں کہ آپ کو راضی کرنا ہے. دوسرا مسجد کا ہونا بہت ضروری ہے مرد کے لیے، یہ مرد کے لیے ہے، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں مرد کے لیے مسجد کا ہونا بہت ضروری ہے. اور تیسرا 5واں جی کہ روزہ ہونا، یعنی کہ اعتکاف میں بیٹھے آپ روزہ ہی نہ رکھیں اور اعتکاف نہیں ہوگا. اللہ کریم ذات عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین سمجھ بہت زیادہ وقت آپ کا لیا،
لیکن آپ مہمان گرامی کی طرف چلنا بھی بہت ضروری ہے. آج جو شخصیات میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں, اور خطہ پوٹھوار میں انہیں ایک عظیم نعت خوان کے حوالے سے جانا بھی جاتا ہے. آئیے ان کی طرف چلتے ہیں, ان کا تعارف کرواتے ہیں. میرے ساتھ آج آل نبی اولاد علی سید فرد عباس شاہ قادری صاحب یہاں پر موجود ہیں, جو کہ پنجتنی گروپ سے تعلق بھی ہے آپ کا, اسی کے نام سے آپ کو موسوم کیا جاتا ہے. راولپنڈی اسلام آباد میں اسی نام سے آپ کو جانتے بھی ہیں. میں آپ کو دل کے اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ نواز شاہ. اور انہی کے ساتھ ناظرین و سامعین, پہلے بھی ہماری اسکرین پر آپ انہیں یہاں پر دیکھ چکے ہیں. بڑی خوبصورت ثنا خوان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم مداح جناب حافظ محمد ذوالقرنین نقشبندی صاحب جو مورگا سے تشریف لائے, میں آپ کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین و سامعین, مہمانان گرامی کا تعارف آپ نے سنا ہے, یقیناً ان کی زیارت بھی آپ کر چکے ہوں گے. انتہائی خوبصورت چہرے آج یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں. اعتکاف کے خوبصورت موضوع پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. 20 رمضان مبارک کی خوبصورت ساعتیں, خوبصورت گھڑیاں ہیں, اور افطار کا وقت بھی آہستہ 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 قریب کی طرف آ رہا ہے, اور وہاں پر پھر دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے. ان دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے. اب چونکہ ماحول ایسا ہے اور ہماری گٹی میں یہ بات شامل ہے کہ ہم جب بھی اپنی نشریات کا, اپنی بزم کا کسی بھی معاملے سے آغاز کیا کرتے ہیں تو ہمارا یہ معمول بن چکا ہے کہ ہم اللہ کے لا ریب کلام سے اس کا آغاز کیا کرتے ہیں. تو آئیے حافظ محمد ذوالقرنین نقشبندی صاحب کا یہاں ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور شاہ جی کی اجازت سے میں اب ملتمس ہوں حافظ محمد ذوالقرنین نقشبندی صاحب کہ آپ تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرماتے ہوئے اس نشریات کا باقاعدہ آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ جی, بڑی خوبصورت اور عمدہ انداز میں جناب حافظ ذوالقرنین نقشبندی صاحب تلاوت کلام پاک سے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرماتے ہوئے ٹرانسمیشن کا آغاز فرما رہے تھے. ناظرین و سامعین, خوبصورت ساعتیں, خوبصورت گھڑیاں, 20 رمضان المبارک آپ اس وقت افطار ٹرانسمیشن نظامی موٹیویشنل سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں. ناظرین و سامعین, پہلے اعتکاف ہوا کرتا تھا تو ہم بھی بچپن میں دیکھا کرتے تھے, مختلف روایات, مختلف رواج ہوا کرتے تھے, مختلف حضرات کی ایک خاص پہچان ہوا کرتی تھی. وہ پہچان کیا ہوا کرتی تھی کہ وہ کسی کے ساتھ بات نہیں کرتے تھے. ہم مسجد میں جاتے تھے تو وہ ہم سے بولتے نہیں تھے, اس طرح کہ جیسے وہ ہم سے پکے ناراض ہو چکے ہیں, اور صرف ایک شخصیت, ایک ہستی کو
راضی کرنے کا ارادہ رکھ کے بیٹھے ہیں کہ لگانی ہے اگر حاضری تو وہ بھی رب کائنات کی بارگاہ میں یا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، اور ہم سے وقت کلامی کر لیتے تھے اور ہم سے بات نہیں کیا کرتے تھے۔ دوسری ان کی خوبی ہوا کرتی تھی، وہ پردے میں بیٹھتے تھے، جب بھی ہم جاتے تھے تو کبھی رومال سے منہ ڈانپ لیتے تھے، وہ کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے، کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتے تھے، باہر آتے تو منہ کو ڈانپ لیتے، جمعہ کے لیے نکلتے تو منہ ڈانپ کر نکلتے، کوئی اگر دیکھنا بھی چاہتا، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے بھاگ کے آگے جاتے تھے کون ہے، تو وہ منہ کے اوپر اور رومال کر لینا، بہترین طریقے سے پردہ کرنا، اور پھر اعتکاف کے دنوں میں اجنبی محسوس ہوتے تھے، یعنی کہ وہ ہمیں جانتے نہیں، اس طرح کا کوئی معاملہ۔ اور اب جو متعاقفین ہیں جی، ان کی میں اگر بات کروں تو معتکفین نے جو اب رواج چلا رکھا ہے اور جو روایات چلا رکھی ہے، اب تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ سب سے پہلی کہ محافل سجائی جاتی ہے، مجالس سجائی جاتی ہے، گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، بیٹھے ہوتے ہیں اعتکاف والے ان کے ساتھ، اور پردہ نام کی کوئی چیز مجھے کہیں نظر نہیں آتی، اور اس کے ساتھ دعوتیں چل رہی ہوتی ہیں جی کہ آج افطاری فلاں دوست کی طرف سے آ رہی ہے، 3-4 دوست آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ساتھ افطاری ہوتی ہے، اور پھر دوست احباب سے ملاقاتیں اور میٹنگیں ہوتی ہیں، بزنس میٹنگز بھی اعتکاف کے دوران ہو رہی ہیں، اور وہاں پر اعتکاف کے دوران کہا جا رہا ہے کہ میرے اتنے شیئرز ہو گئے ہیں، اسٹاک ایکسچینج بھی چیک کر لو، نیٹ کی سہولت بھی موجود ہے۔ اور عنقریب یہ بھی ایک میں آپ کو اپنی طرف سے بات تجزیہ کاری ہوتی ہے نا یار بندے کی، میرا اپنا ایک نظریہ ہے، 2-3 سال کے بعد ہر مسجد کے اندر اعتکاف کے دنوں میں وائی فائی کا کنیکشن انشاءاللہ موجود ہوگا، اور یہ بھی سہولت ہوگی نوجوانوں کے لیے کہ وہاں پر بیٹھ کے موویز بھی دیکھ سکیں، چونکہ ہم نے اسی طرف جانا ہے آگے، کیونکہ آہستہ آہستہ جو سٹیپ ہم لے رہے ہیں یہ اس طرف ہم جا رہے ہیں۔ اچھا جی، تلاوت و ذکر کے بجائے مذاق و تمسخر کے ساتھ جو بیٹھا ہے، او ہو دیکھو جی اس کے آج کپڑے گندے ہو گئے، او ہو دیکھو جی اس کے ساتھ آج یہ ہو گیا، او آج تو نے یہ نہیں کیا، آج تو نے وہ نہیں کیا، ایک دوسرے کے ساتھ مزاح بھی ایسا کہ میں مزاق کہوں تو چلے پھر بھی ٹھیک ہے، مذاق یعنی کہ غلط باتیں جو کہ عام دنوں میں بھی کرنے مناسب نہیں لگتی، معتکف حضرات آپس میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا جی کہ معتکف حضرات کو دیکھا گیا ہے جلسوں کے اہتمام کرتے ہوئے، عید آ رہی ہے بھائی کپڑے سلوا لو، عید آ رہی ہے جی فلاں پارٹی کرنی ہے، عید آ رہی ہے جی فلاں جگہ گھومنے کے لیے جانا ہے۔ اچھا بھائی تو پہلے اٹھ تو صحیح یہاں سے، باہر آگے تو سارے معاملات کر لینا، جیب میں پیسہ موجود ہونا تو حضرت میرا یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن میں بندہ کیا سے کیا کر سکتا ہے، گھر بھی بن جاتے ہیں سارے معاملات، پیسہ ہونا چاہیے۔ جب آپ کے پاس وسائل ہیں تو اندر بیٹھ کے تو پھر کیوں اپنی عبادت کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ اچھا پھر جی سوال و جواب کی نشستیں، بیٹھ جانا، ایک کسی سے کیا سوال کر رہا ہے، شرعی نہیں، شریعت کی تو بات ہی نہیں نہ ہو رہی، شرعی سوال اگر کرے تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے کہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں اور اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں، وہ بات نہیں ہے۔ سوال و جوابات ہوتے ہیں، تمہارا رشتہ کہاں سے ہو رہا ہے، یار وہ منگنی کرو گے، اچھا کہاں سے کرو گے جی، اچھا دوسرے کی بچیوں کی باتیں وہاں پر معتکف آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک روایت چلی ہے۔ اچھا اخبارات کا مطالعہ جی اعتکاف کا جز بن گیا ہے جی، کافی حضرات ہیں شہروں میں ہم دیکھیں نا تو انہیں صبح چاہے ملے نہ ملے اخبار ملنا چاہیے، اور اخبار پھر مسجد میں منگوانا اور دیکھنا جی کہ آج نواز شریف نے کتنی کرپشن کی، عمران خان نے کتنا اسے دبوچا ہے، اور پھر عمران خان نے کتنا عرق عوام کا نکالا ہے، اور پھر تحریک لبیک پہ کتنے ڈنڈے چلائے ہیں، ان کے کتنے لوگوں کو مارا ہے، ان کو شہید کیا ہے، یہ ساری خبریں ہمیں چاہیے وہاں پر، ہم نے دیکھنی ہے، یہ بھی ہماری اعتکاف کا جز ہے۔ تلاوت نہیں، نماز نہیں، روزہ ہو نہ ہو، یہ جز ہے اور یہ بہت ضروری ہونا چاہیے، اور یہ بھی ہونا بھی چاہیے، آپ کیونکہ اس میں انٹرسٹڈ بھی ہیں، میں بھی انٹرسٹڈ ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہدایت نصیب فرمائے۔ اچھا اللہ سے باخبر ہونے کے بجائے ملک و قوم کے حالات سے باخبر رہنا، یہ بھی ہمارے لیے ایک عام مسئلہ ہے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ باخبر ہوں یا نہ ہوں کہ اللہ کریم کی ذات اس وقت میرے کتنے قریب آ چکے ہیں، مومن کو محسوس ہو جاتا ہے کہ رب میرے قریب ہے، کیونکہ جب وہ منہ سے دعا نکالتا ہے اور ساتھ ہی قبول ہو جاتی ہے اور اس پر عنایات رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے تو قبلہ ساتھ ہی اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کی ذات میری باتوں کو قبول کر رہے ہیں، مجھے خوشنودی حاصل ہو رہی ہے، یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اور دوسرا جی کہ موبائل فون پاس ہوتے ہیں، پہلے وہ وائی فائی کا ذکر کر چکا ہوں، یہ ہونا ہے، وقت آئے گا اس طرح کے معاملات ہوں گے، اللہ کریم کی ذات ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں اعتکاف کا جو مطلب ہے، مقصد ہے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام بھی معتکف ہوا کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف فرماتے، اس کے بعد تبع تابعین، اولیاء کاملین تمام نے اعتکاف کیا، لیکن ان کے اعتکاف میں کہیں یہ بات ایسی نظر نہیں آتی جو روایات اب میں بیان کر چکا ہوں۔ اور تحریر کی وجہ صرف یہی تھی کہ آج کل کے جو بچے ہیں جو ہماری صحبت میں بیٹھتے ہیں، انہوں نے آگے اس دین کا بیڑا پکڑنا ہے،
اس دین کی لگام کو پکڑنا ہے. لگام کیا بلکہ معاذ اللہ میں ایسی بات تو منہ سے نہیں نکال سکتا کہ دین کی جو مضبوط رسی ہے اس رسی کو انہوں نے ہاتھ میں پکڑنا ہے اور دین و ملت کو اور بالخصوص اپنی ذات کو اور اپنی آنے والی نسلوں کی پاسبانی کرنی ہے اور انہیں ساتھ لے کر جنت کی طرف چلنا ہے، نہ کہ ہم نے اپنی نسلوں کو جہنم کی طرف دھکیلنا ہے. اللہ کی ذات عمل کی توفیق عطا فرمائے. شاہ جی کی طرف چلتے ہیں اور ان سے ذرا گفتگو کرتے ہیں. اعتکاف آج کا موضوع، اس کے حوالے سے تو میں جتنی بیان کر سکتا تھا میں نے کیا ہے، اور میں یہاں پر یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کیسے گزارتے. کتاب کا نام ہے مفتی محمد خان قادری صاحب. یہ جی کتاب ذرا زوم کیجئے گا. اس کتاب کے حوالے سے ساری گفتگو کی ہے. میری گفتگو میں اگر کسی کو کوئی شک یا شبہ گزرے تو وہ اس کا مطالعہ فرما سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر لگے کہ میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلا ہے تو اس پر میں معافی کا درخواستگار ہوں. تو جی بسم اللہ. اب میں چلتا ہوں شاہ جی کی طرف، اور ان سے گفتگو کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آج یہاں پر آپ تشریف لاور ہوئے ہیں. شاہ جی سب سے پہلے تو بے انتہا شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے ہمیں یہ حسن ظرف بخشا ہے کہ ہم آپ کی میزبانی کر رہے ہیں. حضور قبلہ، سب سے پہلے تو یہ سوال کہ یہ نعت خوانی ایک ایسا شعبہ ہے یعنی کہ یہ پہلے منظوری ہوتی ہے پھر بندے کی حاضری لگتی ہے. بے شک ایسا ہی ہے. پہلے حضوری یعنی کہ اللہ کریم کی ذات طرف سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آپ کو حاضری کا اذن دیا جاتا ہے، اجازت ملتی ہے. بے شک ایسا ہی. ادھر سے اجازت ملنے کے بعد بندے کے لب کشا ہوتے ہیں اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا مدح اور اللہ کریم کی حمد اور مناقب اہل بیت بندے کی زبان سے ادا ہوتے ہیں. ایسے ہی. اور پھر یہاں پر وراء الورا جو مجھے چیز نظر آ رہی ہے اور انتہائی جو اہم اور خوبصورت نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ آپ سادات بھی، آپ کا تعلق بھی اسی گھرانے سے. اچھا ہمارے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن آپ کے لیے تو بڑا ایک ملکہ ہے کہ اپنے نانا کا ذکر کرنا، اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرنا، اور یہ بہت بڑی خوبصورت بات ہے. اچھا یہ شوق، چونکہ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ گھر کا ماحول ایسا تھا یا نہیں، یقیناً آپ کے گھر کا ماحول اور جہاں سادات رہ رہے ہوں اس کے ماحول پر نہ میں انگلی اٹھا سکتا ہوں، نہ کسی کو اٹھانے کی میں اجازت دوں گا، اور نہ مجھ سے پہلے میں تو ایک ناچیز سا بندہ ہوں، کم علم ناقص العلم ہوں، کہ اس سے پہلے بھی کسی ائمہ اکرام کی اگر سیرت کو پڑھ لیا جائے، مفسرین نے جو تفاسیر لکھی ان کو پڑھا جائے، اور جو احکام اور اقوال بزرگان دین نے تحریر فرمائے ان کا مطالعہ کیا جائے تو کہیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ اہل بیت اطہار پر آپ انگلی اٹھا سکے، اور نہ انگلی اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے. ہاں ایک دور آیا تھا جس میں اہل بیت پر انگلی اٹھانا واجب قرار دیا جاتا تھا، جو نہیں اٹھاتا تھا اسے سزائیں دی جاتی تھی. امام نسائی کی ایک زندہ مثال ہمارے پاس موجود ہے، آج کوئی روایت نہ ملے. ہاں جی امام نسائی نے فرمایا، بڑے سے بڑا کوئی مجدد محقق کو چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، امام نسائی کی بات آ گئی، اب میری تحقیق ختم، میری تحقیق ختم، امام نسائی کی بات آ گئی ہے. لیکن امام نسائی کی اگر زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو ان کی شہادت کیسے ہوئی، اہل بیت اطہار کے ساتھ آپ کی محبت آپ کی آڑی آئی. اور میں اس دن مفتی حنیف قریشی صاحب کا ایک چھوٹا سا کلپ سن رہا تھا، مجھے بڑا مزہ آیا کہ میں تو ڈاکٹر بھی نہیں کہوں گا، ایک اینکر پرسن ہے بدنام زمانہ لیاقت، عامر لیاقت جی، میں اسے تو کچھ بھی اور القابات نہیں دیتا چونکہ ان کے حالات و واقعات سے آپ واقف ہیں. تو انہوں نے سوال کیا کہ مفتی صاحب ابو طالب کے ساتھ دشمنی کی مین وجہ کیا ہے؟ سوال ہوا کہ ابو طالب سے دشمنی کی مین جزو کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ مفتی حنیف قریشی صاحب نے صرف ایک جملہ کہا اس کی صرف وجہ ایک ہے کہ وہ علی کا باپ ہے. اللہ اکبر. صرف اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ علی کا باپ ہے. علی کے علاوہ کسی اور کا وہ باپ ہوتا کسی نے کوئی مخالفت نہیں کرنی تھی، کہنا تھا ٹھیک ہے اگر مسلمان مانتے ہو تو مان لو، لیکن یہ علی کا باپ ہے اس لیے اس پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اور زمانہ اٹھاتا رہے گا جب تک مولا علی پر انگلیاں اٹھتی رہیں گی تب تک یہ بدنام زمانہ جو لوگ ہیں یہ ان پر بھی انگلیاں اٹھاتے رہیں گے. حضور میں اور آپ ہوں، ہمارے باپ کا ہمیں پتہ ہو، ہمارے باپ کا ہمیں پتہ ہو، اور ہم نعتیں پڑھ پڑھ کے یہ گمان کریں کہ حضور قیامت کے دن ہمیں اپنے دستے مبارک سے پکڑ کر گھسیٹ کے جنت کی طرف لے کے جائیں گے، ہم جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، ہمیں پکڑا جائے گا. حضور فرمائیں گے نہ، تو میرا غلام ہے، تو کبھی کبھی میری نعت پڑھتا تھا، میرے لیے پڑھتا، کبھی کبھی میرے لیے پڑھتا تھا، زیادہ تر تو ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں، ہمارے اور بھی معاملات ہوتے ہیں نا، لیکن کہا کبھی کبھی تو میرے لیے پڑھتا تھا، میں وہ بھولا نہیں، واہ تجھے جنت میں لے کے جاؤں گا.
اچھا حضور، میرا تو گمان یہ ہے کہ میں نے بھی جنت میں جانا ہے، آپ کا گمان ہے آپ بھی جنت میں جائیں گے. جب میرے باپ کو جہنم کے فرشتے پکڑیں، کیا میں حضور سے نہیں کہوں گا حضور میرے ابا میری اماں ان کو کیوں جہنم میں بھیجا جائے؟ اللہ اکبر. تو حضور کیا فرمائیں گے کہ تو نعتیں پڑھتا تھا وہ نہیں پڑھتے تھے؟ میں کہوں گا حضور مجھے دیکھا جائے نا، اب میرا منہ دیکھ لیں، کیونکہ آپ مجھ پر مہربانی کر رہے ہیں تو پھر میں ان کے بغیر تو نہیں جا سکتا. اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو جنتی ہو وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. جب آپ جنتی یا میں جنتی قرار پائے، ہم جہنم میں تو جا نہیں سکتے، تو ہم اگر یہ مطالبہ کر دیں کہ یا اللہ یا تو مجھے بھی جہنم میں بھیج یا میرے والدین کو جنت میں بھیج ساتھ، تو کیا ہوگا؟ اللہ کریم کی ذات ضرور ہماری عرض کو سنیں گے. یہ عقیدہ ہے نا ہمارا، بے شک. یہ ہم نعت خانوں کا عقیدہ ہے. 1400 سال کے بعد جو روایتی طور پہ نعتیں پڑھتے ہیں، جو نہ تو حسان بن ثابت کا درد رکھتے ہیں، نہ انہیں قصیدہ بردہ صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہے، نہ ان کے تلفظ ٹھیک ہیں، نہ ان کو نعت کے ادب کا پتہ ہے. آج ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ سکتے ہیں کہ ہمیں جنت عطا کی جائے گی، اور اس طریقے سے عطا کی جائے گی کہ حضور ہمیں پکڑ کے جنت کی طرف لے کے جائیں گے. پھر ہم اپنے والدین کے بارے میں ریکویسٹ کریں گے، ہماری ریکویسٹ کو سنا جائے گا. ناظرین و سامعین، میں یہاں پر یہ بات کرتا ہوں، علی المرتضیٰ جسے مولا کائنات کہا گیا، جسے میرے آقا نے فرمایا میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ علی کل ایمان ہے، اللہ جو شوہر سیدہ خاتون جنت ہے، سبحان اللہ. جس کے بیٹے حسن و حسین ہیں، وہ سبحان جنت میں اللہ. جائے، اس کا باپ جہنم کی طرف دھکیلا جائے، کیا وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے باپ کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ اللہ سبحان اللہ. کہ وہ کیا کہے گا؟ کیا مولا علی خاموش رہیں گے؟ نہیں. مولا علی کی ذوالفقار کی ایک وار کا صدقہ کئی ابو طالب جنت میں جائیں گے، اور یہ میرا ایمان ہے. کیا کہنے آپ. اللہ کریم کی ذات ہمیں سلامتی عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں شجرہ نسب اہل بیت پر کامل یقین ہونا چاہیے، اور محبت کے ساتھ ان کا کہیں شجرہ پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. مجھے صرف یہ کوئی کہہ دے ابو لہب کا تو مجھے پتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، اس کے بارے میں پوری سورہ مبارکہ نازل ہوئی، کہا ابو لہب تیری انگلیاں ٹوٹ جائیں. مجھے بتاؤ کہاں ابو طالب نے میرے نبی کا ساتھ چھوڑا؟ کبھی. میں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں کہہ رہا، میں صرف کہہ رہا ہوں ابو طالب آپ سے مخاطب ہو ضرور، میں آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں کہاں لکھا ہے کہ میرے نبی کا انہوں نے ساتھ چھوڑا یا مخالفت کی ہو؟ جہاں نظر آیا محبت نظر آئی، محبت. بیٹوں کو کچھ کھلایا نہ کھلایا، محمد عربی کا خیال رکھا. بے شک. نبوت جن کے گھر میں پلتی رہی، آج ان پر انگلیاں اٹھائی جائیں. دل خون کے آنسو ہوتا ہے حضور، دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اللہ کریم کی ذات عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی حضور، میں آپ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کروں گا. نعت خوانی کا شوق کب سے پیدا ہوا، موجودہ عمر مبارک کتنی ہے، اور اس حوالے سے کتنی آپ نے جدوجہد کی؟ کوئی استاد ہیں تو ان کے حوالے سے باقاعدہ اگر کسی سے سیکھے ہیں، اور اگر کسی کو کاپی کیا ہے تو وہ بھی، اور ایک خودداد صلاحیت بھی ہوتی ہے کہ انسان خود سے ہی شروع کر دیتا ہے. جی. اس حوالے سے ذرا آپ کچھ ضرور فرمائیے گا. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ جزاک اللہ آپ نے مجھے یاد کیا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آمین آمین. اور آپ یہ جو آپ نے کوشش کی ہے، اللہ پاک اس میں آپ کو استقامت عطا فرمائے. آمین آمین. میری عمر اس وقت 30 ایئرز ہے، 30 سال کا میں ہوں. جی جی. یہ 30واں میرا جان ہے. الحمدللہ. تو نعت خوانی اسکول کالج لیول میں بھی الحمدللہ شروع کر دی تھی، لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ اللہ پاک اتنی عزتیں عطا کریں گے، اتنی شہرت ملے گی. جی بالکل. کتنا نام ہوگا. ہاں، میرا ثنا خان گھرانے سے تعلق نہیں ہے، میں اپنی پوری برادری میں اپنے پورے خاندان میں واحد نعت خوان ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے لیے اعزاز ہے اور میرے ماں باپ کی نیک تربیت کا نتیجہ ہے. نہیں، ویسے آپ کے خاندان کی سنت بھی ہے نعت سننا. جی جی سنانا نہیں. ہاں جی. ہاں، آپ کا طریقہ کار ہے نا، کہ نانا جان کا طریقہ یہی رہا تھا. آپ کے جو بڑے تھے ان کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ میں بیٹھتا ہوں تو سامنے بیٹھ مجھے نعت سنا ہے. جی سننا آپ کا وتیرہ ہے، تو اگر سنانا بھی ساتھ شروع کر دے تو پھر یہی بات ہے. یہ تو برال ورا ہو گیا. یہ ان کا کرم. جی جی. استاد جی میرے استاد قبلہ حنیف قمر آبادی جی. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جی، میں یہاں پر ضرور بڑی حنیف قمر آبادی صاحب کا جی ذکر ہے تو یہاں پر یہ ضرور بات کروں گا. جی پلیز. پچھلے دنوں میں ڈاکٹر اکرام اللہ محسن صاحب کے پاس ٹرانسمیشن میں حاضر ہوا. جی جی بالکل. حنیف قمر آبادی صاحب اکثر وہاں پر تشریف لاتے رہتے ہیں. تو 10 رمضان مبارک کی خوبصورت ٹرانسمیشن اس وقت ہم لائیو تھے اس وقت، اور لائیو کال کا سلسلہ بھی چل رہا تھا. جی جی بالکل. اس دوران آپ نے کال کی ہے ڈاکٹر اکرام اللہ محسن صاحب کو، ان کے ساتھ آپ نے سلام دعا کیا، اور اس کے بعد گفتگو کا تھوڑا آغاز ہوا. تو اپنا تعارف کرایا کہ میں حنیف قمر آبادی. تو آپ نے فرمایا ماشاءاللہ بڑے اچھے خوبصورت سنخان ہے جو ہمارے ملک پاکستان کے، اور ماشاءاللہ میرے خیال میں ہے بھی سرائکی. الحمدللہ. جی.
शहजादा इसराई की हैं। जी जी बिल्कुल। और मैं उससे पहले उनसे वाकिफ नहीं था जी, मैं माजरत के साथ, उससे पहले मैं उनसे वाकिफ नहीं था। तो वाकफियत कैसे हुई कि बाकी भी कॉलर्स थे, उनकी कॉल आती रही, मैं उस पर इतना गौर नहीं किया। सबज़ादा सदर हसन चिश्ती साहब जिनकी वसात से मैं गया था, उन्होंने बड़े मोहब्बत से नवाजा। कहने की बात यह कि उनकी कॉल आई और उन्होंने सबसे पहले ये बात की जी कि मैं 10 प्रोग्राम आपके देख चुका हूँ डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। इन 10 प्रोग्राम में से जो आज आपने अपने साथ को होस्ट यानी कि नकीब महफिल बिठाया है ना जी, पूरी 10 ट्रांसमिशन में ऐसा नकीब महफिल आपके पास नहीं आया, और उन्हें मेरी तरफ से जो है ना वो खुश आमदीद कह दीजिएगा। क्या बात है जी। अच्छा, उनका ये जुमला मेरे लिए एक बहुत बड़ा माना रखता था कि एक बड़े सना खान, अजीम सना खान, और मेरे बारे में ये जुमला कह रहे हैं। अच्छा, मैंने बाद में फिर वापस आया तो दिल में ख्याल आया कि यार एक दफ़ा सर्च तो करूँ। फिर उनका मैंने व्हाट्सएप नंबर निकाला, उनसे गुफ्तगू की, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि मैं कहा जी आपने बहुत बड़ी हौसला अफजाई फरमाई है। मैं फर्स्ट टाइम ऐसे एक प्लेटफॉर्म पर गया था और फर्स्ट टाइम ही आपने मुझसे इतनी मोहब्बत फरमाई, और यकीनन मेरे लिए वो काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम बातें थी जो आपने वहाँ पर की हैं। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी शख्सियत। ये ज़र्फ होता है इंसान का कि इंसान इतने मुकाम पर पहुँचने के बाद भी किसी को इज़्ज़त दे। हमारे वैसे देखा जाए तो हमारी जो ये क्लास है ना, ये नतखानों की, नकीब महफिल और खुताबा हज़रात जी, एक दूसरे को इज़्ज़त देने से हम आ रहा है। आमने सामने आके ना तो हम जी जी जनाब हुजूर किबला बड़े अच्छे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो कि दुनियादारों के करीब से भी नहीं भटकते। हम वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, किबला जी, हुजूर जी, किबला आलम, लेकिन जो अंदर की खोट और बगावत और बुग़्ज़ और असद और कीना है, हाँ उसमें तो फिर बात करें तो मैं कहता हूँ जी 10-15 ट्रांसमिशन चाहिए। बड़ा अभी मेरे पास टाइम मुख्तसर है, 20 रमज़ान मुबारक हो चुका है, अभी तो 10 रोजे रहते हैं और उसमें बाकी मेरे मौज़ूआत पर डिस्कस करना वगैरह। ये टॉपिक बड़ा अहम है, इस पर कभी हम बात करेंगे जी। किबला फिर आगे मजीद किस तरह सिलसिला चला? अच्छा, हनीफ कमर आबादी साहब से बाकायदा जी आपने नात सीखी? अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मुझे उस्ताद जी का शागिर्द हुए टोटल अभी 2 साल हुए हैं जी। हाँ, इससे पहले मेरी जो सना खानी की लाइफ है वो 6-6.5 साल है। इससे पहले मैंने अच्छा, वो अपने तौर पे हाँ, यानी कि ये एक था कि ये एक खुदादाद सलाहियत थी, हाँ जी, अल्लाह की तरफ से अता थी जी बिल्कुल, यानी कि एक ज़ौक़ था जी। फिर उसके बाद सोचा कि अगर ये ज़ौक़ ही है तो बाकायदा इसको अगर एक प्रोफेशनलिज्म के तौर पे लेके जाना है तो फिर बाकायदा किसी की शागिर्दी में बैठना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा यानी कि कोई भी काम है ना किसी के लिए कोर्स करना पड़ता है। बेलोस प्रोफेशनल, मैं ये कहना चाहता हूँ। वाह वाह वाह, ये बड़ा आम नुक्ता है। आजकल एक माहौल चल रहा है कि अगर आप किसी सना खान को फोन करते हैं, जी जी, प्रोग्राम चल रहा है, मैं हकीकत बयान करना चाहूंगा क्योंकि मेरी आदत है जी। मेरे सेक्रेटरी हैं जी, जरा इनसे बात कीजिएगा जी। जी जी। फिर उन्होंने कहना जी कि उस्ताद जी के जी बड़े रोले हैं जी। जी जी। तो उस्ताद जी ने फलां भी जगह पे जाना है, कि मैं यहाँ पर बात करूंगा आपकी बातों, मैं कथा कलामी की माफी में चाहता हूँ शाह जी 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 कि कहीं पे कोई कॉल शल करे ना तो मुझे भी बड़े तरीके आते हैं, लेकिन हम वो नहीं ना, हमारा ज़हन नहीं है। हम भी कह सकते हैं जनाब के अच्छा गिने चुने ना महीने के 3 से 4 प्रोग्राम होते हैं बड़े, आरनाथ खान के कोई बहुत पॉपुलर हो। मैं ये कहूँगा कि जी हमारे रावलपिंडी के नदीम अवान साहब हैं, हाँ जी, हमारे रावलपिंडी के जनाब उसके साथ अपना सुरवर्दी साहब, रेहान हबीब साहब, जी जी, ये ज़रात हैं इनके हर रोज होते होंगे। बिल्कुल ऐसे ये एक टाइम है ना जी, जी, इनका एक सिलसिला है, इनकी एक लाइन इसी तरह है। लेकिन मैं अपनी अगर बात करूं या आपकी बात करूं या बाकी सना खान हज़रात की, तो हमारे गिने चुने कुछ 7-8 प्रोग्राम महीने पूरे के होते हैं। अच्छा, हमें कोई कॉल करे ना तो हम में से भी ऐसे लोग हैं जो पता क्या कहते हैं, अच्छा जी मैं डायरी चेक करके दिखाऊंगा। डायरी क्या, हमने उंगली पे नोट किया होता है कि फलां दिन फलां जगह पे जाना है उंगलियों पे। मैं कहता हूँ मुझे फिंगर टिप्स पे याद होता है यार फलां दिन फलां टाइम पे ये काम करना है, फलां टाइम बेगम को कहना है कपड़े इस्त्री करके रख देना, फलां टाइम पे मैंने ये करना है, फलां टाइम पे ये करना है, फलां टाइम पे बाइक निकालना है, निकलना है और पहुंचना है। जी ऐसा ही है। ये मुझे महीना पहले पता था कि फलां टाइम मैंने फलां जगह पे जाना है। 3-4 महफिलें मुझे याद होती, हमने प्लानिंग की होती है। लेकिन फिर भी जब कॉल आती है ना मैं जरा डायरी चेक करता हूँ जी, अगले बंदे को ये महसूस कराना कि जी मेरे इतने प्रोग्राम्स हैं कि डायरी भरी पड़ी है, ये जुमला बन चुका है, पता नहीं मैं कहाँ से आपको टाइम निकाल के दूंगा। फिर रिवायती तौर पे आगे से बात करनी, ओहो उस दिन का तो मेरा टाइम बुक है जी। वो बंदे खिदमत भी रज के करते हैं तो वो बंदा आगे से कहेगा जनाब के हम भी उतनी कर देंगे जी। कितनी करते हैं वो जी? 10-15 हज़ार 20 हज़ार तो स्टेज आराम सुकून से है जी। अच्छा जी चलें जी 10-15-20 हज़ार तो हम भी दे देंगे। अच्छा चलें जी, फिर उनको मैं मादत कर लेता हूँ, कोई नहीं आपकी तरफ आएंगे। यानी कि मांगा भी नहीं और तरीके से घेर भी लिया। अच्छा ये तरीके हमें भी आते हैं लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम कभी इम्प्लीमेंट नहीं की गई है और ना करने का इरादा है। नाज़रीन सामीन
ہمیں اللہ کریم کی ذات نعت تو پڑھنے کی توفیق دیتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی اور اس کو اچھے طریقے سے پیش کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. حضور بہت شکریہ, بڑی خوبصورت گفتگو تھی, بلکہ کی تو زیادہ میں نہیں ہے, نہیں. آپ نے جو کی وہ بڑی قیمتی تھی. آپ کے جو لفظ منہ سے ادا وہ بہت قیمتی تھے, میرے سے بھی زیادہ, جتنے میری جان سے بھی زیادہ قیمتی ہیں. جی سلامت. آگے بڑی خوبصورت شخصیت جناب حافظ محمد ذوالقرنین نقشبندی صاحب بھی تشریف فرمائے جی. اور اب نعت کا وقت ہوا, اب اتنی نعت پہ گفتگو ہو چکی ہے, اتنے معاملات ہو چکے ہیں اور ان کی طرف چلتے ہیں. وہ پیسے نہیں لیتے ہیں, میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ ایسی شخصیت نہیں ہے جو پیسے لیتے ہیں. یہ جہاں پر جو بیٹھے ہیں نا جی, یہ پیسے سے نہیں لیتے. اگر کسی کو ان کا نمبر چاہیے ہو, میں نے ڈسکرپشن میں جو ٹرانسمیشن چلے گی اس کی ڈسکرپشن میں ان کے نام اور نمبر میں ساتھ لکھ دوں گا. بے لوس پورے پاکستان میں جہاں بلائیں گے یہ آئیں گے, لیکن یہ نہ ہو کراچی میں بلا کے تو پھر دیکھ لیجیے گا ذرا, وہ اتنا بھی نہیں نا پھر. اچھا چلیں, بہت شکریہ ناظرین سامعین, آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو آپ چلتے ہیں جناب حافظ محمد ذوالقرنین نقشبندی صاحب کی طرف. نعت کا وقت ہو چکا ہے اور خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ کایا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے سبحان اللہ خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے توجہ فرمائیے غلام زارا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں بہت بڑی بات غلام زارا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں کہ ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے کمال ہے ماشاءاللہ ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے اور میں اس یقین پہ آیا
यकीन से आया हूँ उनके रोजे से, मैं इस यकीन पे आया उनके रोजे हूँ उनके रोजे से, यूं कि वो फिर कहें के वापस मेरा गुलाम आए, वो फिर कहेंगे कि वापस मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए, हसन हुसैन का देता है वास्ता मिस्कीन, वाह 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 वाह, हसन हुसैन का देता है वास्ता मिस्कीन, कि फकीर आले मुहम्मद में मेरा नाम आए, फकीर आले मोहम्मद में मेरा नाम, फकीर आले मुहम्मद मेरा नाम आए, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत, हसन हुसैन का देता है वास्ता मिस्कीन, के फकीर आले मुहम्मद में मेरा नाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए, मेरा गदा मेरा मगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बड़े ही आला और हसीन अंदाज में हमारे कुलूब वज़हाँ को मोहतरम नवर फरमा रहे थे और कलाम पढ़ रहे थे जी कि खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए, कि खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए। और मदीना का जब जिक्र आया है तो यहाँ पर एक दो कलाम अक्सर मैं पेश किया करता हूँ, आज फिर पेश करता हूँ कि छिड़ जाए जिस गड़ी शहे कोनो मकां की बात, वाह वाह वाह, हुजूर, कि छिड़ जाए जिस गड़ी शहे कोनो मकां की बात, पढ़िए दुरूद छोड़िए सूदो ज़यां की बात, अल्लाह, कि छिड़ जाए जिस गड़ी शहे कोनो मकां की बात, पढ़िए दुरूद छोड़िए सूदो ज़यां की बात, और आती है यूं लबों पे शहे इन सुजा की बात, जैसे हो मुँह ज़मीं का और आसमां की बात, कि जैसे हो मुँह ज़मीं का और आसमां की बात, और रुदादे गम बयां किए जा रहा हूँ मैं, और रुदादे गम बयां किए जा रहा हूँ मैं, वो सुन रहे हैं मेरे दिले बेजुबां की बात, कि वो सुन रहे हैं मेरे दिले बेजुबां की बात, और बाज़ाब्ता नमूद सहर रोक दी गई, बाज़ाब्ता नमूद सहर रोक दी गई, जब तक न तय हुई बिलाली अज़ां की बात, कि जब तक न तय हुई बिलाली अज़ां की बात, और बादे सबा न छेड़ मुझे उनकी याद में, बादे सबा न छेड़ मुझे उनकी याद में, कैसी बहार किसका चमन क्या खज़ां की बात, और ये अश्क एक रमज़ है हर आ एक राज, ये अश्क एक रमज़ है हर आ एक राज, पूछे न कोई उनके मेरे दरमया की बात, है यूं तो कज कला हूँ कि दरबार भी बहुत, क्या है यूं तो कज कला हूँ कि दरबार भी बहुत, पर उनमें कहाँ से आए तेरे आस्था की बात, है यूं तो कज कला हूँ कि दरबार भी बहुत, पर उनमें कहाँ से आए तेरे आस्था की बात, शहरे नबी की याद ने तड़पा दिया हमें, शहरे नबी की याद ने तड़पा दिया हमने, शहरे नबी की याद ने तड़पा दिया हमें, कि शहरे नबी की याद ने तड़पा दिया हमें, तुमने नसीर आज सुना दी कहाँ की बात, कि तुमने नसीर आज सुना दी कहाँ की बात, छिड़ जाए जिस गेड़ी शहे कोनो मकां की बात, पढ़िए दुरूद छोड़िए सूदो ज़यां की बात। और बाकी सारी बातें उस वक्त ख़त्म हो जाती हैं जब बात हुजूर की होती है, और
اسی کے ساتھ میری اس ٹرانسمیشن کا وقت اب 15 سے 20 منٹ باقی ہیں. ناظرین و سامعین، بہت خوبصورت سرحان مصطفیٰ یہاں پر اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. شاہ جی یہاں پر موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں. بڑی خوبصورت آواز ہے، آپ بڑی خوبصورت اور مخصوص انداز میں حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول، مناقب اہل بیت پیش فرمائیں گے. ہم نے اسے بڑی غور کے ساتھ سننا ہے اور بڑی ہی محبت کے ساتھ سننا ہے. تو آئیے شاہ جی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان کے خوبصورت انداز میں اور ان سے نعت رسول مقبول بھی سنیں گے، ان سے حمد باری تعالیٰ بھی سنیں گے. چونکہ یہ کسی بھی میدان میں ہوں، حمد کے میدان میں ہوں، نعت کے میدان میں ہوں، منقبت کے میدان میں ہوں، اللہ کریم کی ذات نے انہیں خاص ملکہ عطا کیا ہوا ہے. اور مزید یہ بھی بات میں کہوں گا کہ استادوں کا بھی خاص کرم ہوتا ہے، ان کی حسن نظر ہوتی ہے. استاد کے سکھانے میں بھی اس کی بڑی جو مین وجہ ہوتی ہے، استاد اگر محبت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ سکھاتا ہے، شاگرد میں پھر رنگ بھی نظر آتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ ابھرتا بھی ہے. اور محبت سے کوئی بھی چیز سکھائی جائے، کیونکہ ہمیں دین بھی محبت کے ساتھ ملا ہے، جبر کے ساتھ نہیں. حضور نے محبت کے ساتھ پھیلایا، تو آج 1400 سال کے بعد بھی جب حضور کا نام آتا ہے تو آنکھیں رونا شروع کر دیتی ہیں. نہ ہم نے حضور کو دیکھا ہے، نہ کسی حضور کے صحابی کو ملے ہیں، نہ کسی تابعی کو ملے ہیں، پھر ہم نے نہ کسی فرشتے سے سنا، نہ خدا نے ہمیں آ کے خود بتایا. ہم کیسے مان جائیں حضور ایسے تھے؟ لیکن پھر بھی دل کہتا ہے کہ نہیں، حق یہی ہے. باقی سب چیزیں ہم باطل مان لیتے ہیں، جب بات حضور کی آتی ہے تو وہاں پر ہماری زبان بند ہو جاتی ہے اور ہمارا دل کہتا ہے. دل اور زبان اور دماغ یکجا ہو کے ایک گواہی دیتے ہیں اور انگ انگ یہ بات کرتا ہے کہ رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد. جب رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد. اور یہ حضور بڑا خوبصورت کلام ہے، اب یاد آ گیا تو پڑھوں گا ضرور کہ الہام کی رم جم کہیں بخشش کی گٹا ہے. دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، تو کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے. واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری ٹیم نگاہی کی ادا ہے. رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد، جب جب بھی پریشان مجھے دنیا نے کیا ہے. اور سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے. اور کہاں تک کوئی اترے گا آیات کی تہ میں، قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے. اے گنبد حضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. آئیے شاہ صاحب. شاہ جی کی نعت سے قبل جی یہ بات کہنا بہت ضروری ہے کہ آج جو شخصیت ان کے ساتھ ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے، اس وقت جناب محمد شرجیل پنجتنی صاحب دف کے ساتھ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. حضور میں آپ کو دل کی عطا کریں، اسے خوش آمدید کہتا ہوں. اور یقیناً امید ہے کہ شاہ جی جب کلام پیش کریں گے اور ساتھ آپ کا ہوگا تو جو ویسے بھی سیدوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں پھر ان پر بڑا کرم بھی ہوتا ہے. اور انشاءاللہ وہ کرم نوازیاں آج ہم نے دیکھنی بھی، جس طرح آپ خوبصورت انداز میں ساتھ شاہ جی کے ساتھ بھی دیں گے اور اسی طرح اس سلسلے کو ساتھ لے کے چلیں گے. تو ناظرین و سامعین ابھی چلتے ہیں شاہ جی کی طرف اور بڑے خوبصورت انداز میں ہم نعت سنتے ہیں. مولا کر دے کرم، 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 مولا کر دے کرم. کر 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 دے کرم، کر 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 دے کرم، کر 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 دے کرم. دریا تیرا بجے قدرا بچے میرو تے کم بڑے جاوے میرا. کر 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 دے کر 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 دے کرم رب سایہ، کر دے کرم رب سایہ سایہ، کر دے کرم رب سایہ، کر دے کرم رب سایہ. میری جھولی بھر دے مولا، میری جھولی بھر دے مولا، مولا مولا میری جھولی بھر دے مولا. میں تیرے در پہ آیا، کر دے کرم رب سایہ، کر دے کرم رب سایہ. کرم 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 مولا، کر کرم کرم مولا. تو بادشاہ میں ہوں
तेरा करम मौला, करम करम मौला, सदका सन हुसैन का मौला, झोली छिपा दे आने झोली छिपा दे, सदका सन हुसैन का मौला, झोली छिपा दे आने झोली छिपा दे, घर को खाली कोई ना जाने, 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 घर को खाली कोई ना जाने, ऐसा कर कमा दे, ऐसा कर कमा दे, ज़हरा सदका मौला, ज़हरा सदका मौला, मजदन दा सदका मौला, मेरे बोस दा सदका मौला, चारा दा सदका मौला, चारा दा सदका मौला, जवारा सदका मौला, अज सब दिया और बलाया हटे करम सब साया, हरित करम सब साया, हरित करम सब साया, उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता जो मंगता नहीं
بسر خیبر شکن یا حسن یا حسن بسر خیبر شکن یا حسن یا حسن بسر خیبر شکن یا حسن یا حسن بسر خیبر شکن یا حسن یا کیا ہنسی گل بدن یا حسن یا حسن کیا ہنسی گل بدن یا حسن یا حسن بسر خیبر شکن یا حسن یا حسن جان پیار میرے نبی یا سخی دل نشی جان پیار میرے نبی جان پیار میرے نبی یا سخی دل نشی سیدہ 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 کی چمن یا حسن یا حسن بسر خیبر شکن یا حسن یا حسن آپ روشن قمر آپ روشن سر آپ روشن قمر آپ روشن سر ہے امن ہے امن ہے امن ہے امن ہے امن یا حسن یا حسن ہے امن ہے امن یا حسن یا حسن ہے امن یا حسن سیدے باصبا بیٹا گئے یار کا سیدے باصبا بیٹا گئے یار کا نہ ہو میں لاپتہ یا حسن یا حسن نہ ہو میں لاپتہ یا حسن یا حسن بہت ہی خوبصورت یہ شعر لکھا محترم محمد عرفان اللہ چشتی صاحب ماشاءاللہ آپ تقیب محفل ہیں لیکن اللہ نے آپ کو قلم کی دولت بھی عطا کی ہے ذرا سنیے گا خوبصورت شعر میرا تن میرا تن یا حسن یا حسن میرا تن میرا تن یا حسن یا حسن او عطا مجھ کو پانے آئے نبی او عطا مجھ کو پانے آئے نبی میرا تن میرا تن یا حسن یا حسن میرا تن میرا تن یا حسن یا حسن میرا تن میرا تن یا حسن یا حسن ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے جی سید فرد عباس شاہ قادری کاظمی. آپ یہاں پر بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. حضور میں آپ کا دل کیا تھا گرمیوں سے ممنون مشکور آپ یہاں پر تشریف لائے. اور ان سے قبل حافظ محمد ذوالقرنین نقشبندی صاحب اپنی حاضری پیش فرما چکے ہیں. ان کا بھی میں انتہائی ان کا ممنون مشکور ہوں کہ وہ بھی اپنے قیمتی وقت میں سے یہ وقت نکال کر تشریف لائے. جناب قبلہ محمد شرجیل صاحب آپ کا بھی بے انتہا ممنون مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے. بڑا عمدہ انداز بڑا خوبصورت سوز کے ساتھ انہوں نے کلام پڑھا اور ساتھ آپ دے رہے تھے اس وقت. ناظرین سامعین اسی کے ساتھ
20 رمضان مبارک کی جو افطار ٹرانسمیشن ہے اس کا اختتام ہوا. انشاءاللہ کل نئے مہمانان گرامی کے ساتھ ایک نئے موضوع سخن کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک اپنے میزبان عمر فاروق نظامی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.